औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नज़म वहदनीयत। वहदनीयत में हम सबसे पहले शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे, सबक का ख़ुलासा पढ़ेंगे, उसके बाद मरकज़ी ख़याल है और उसके बाद अशार की तशरीह करेंगे और साथ ही मशक़ करेंगे। शायर का नाम क्या है? मस्त तवक्ली। इनका तारुफ़ क्या है? 1828 में कस्बा कहान के मुकाम पर पैदा होने वाले तौक़ अली को मस्त तवक्ली के नाम से शोहरत मिली। इनका असल नाम क्या था? तौक़ अली। बलोचिस्तान का ये शायर सूफ़ियाना शायरी में अहम मुकाम रखता है। बचपन में भेड़ बकरियां चराने के लिए निकले तो फितरत के हर ज़रे से इश्क कर बैठे। जल्द ही वो इश्क मेराज हासिल कर गया और कायनात के ज़रे ज़रे में किस्साम अज़ल का जलवा दिखाई देने लगा। एक सूफ़ी और दरवेश शायर होने के नाते उनकी शायरी मसनूई और फ़र्ज़ी अनासर से पाक है। 1895 में आज़म सफ़र आखरत हुए और अहले इलाका ने बुलबुल का ख़ताब दिया। ये तो था मुख्तसर तारुफ़ मस्त तवक्ली का। अब बढ़ते हैं सबक के ख़ुलासे की जानिब। मस्त तवक्ली अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तू यकता और बेमिसाल है। ताज शाही फ़कत तुझे ही ज़ेबा है। अगर किसी पर कहर नाज़िल करता है तो फिर तेरे ही रोबो दबदबे का चर्चा रहता है, और जब तू किसी पर रहमो करम की बारिश बरसाता है तो फिर तुझ जैसा शफीक कोई नहीं। तू लोगों का राज़दार और कहर पर कादिर है। मेरी दुआ है कि रोज़े हशर भी अपने जलवे नूरानी से बहरावर फरमा। मैं सर तापे गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, इसके बावजूद भी मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ। ये तो था सबक का ख़ुलासा। बढ़ते हैं मरकज़ी ख़याल की जानिब। ए वहदहू ला शरीक खुदा, तू ही हकीकी शहंशाह, क़हार और अज़ीम तरीन मुशफ़िक़ है। अगरचे गुनाहों से मैं लिथड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी तेरी रहमत से पुरुम्मीद हूँ। अब बढ़ते हैं इशार की जानिब। ए खुदा, तू है वाहिद व यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। यकता कहते हैं वाहिद, अकेला, बेमिसाल, शाही बादशाहत, ज़ेबा ज़ेब देना, सजना, खूबसूरत दिखाई देना। ए खुदा, तू वाहिद और ला शरीक है और ये बादशाहत तुझे ही ज़ेब देती है। ज़ैर तशरीह शेर में शायर तवक्ली की मस्त तवक्ली क्या बयान कर रहे हैं कि वहदनीयत में अल्लाह ताला की सना और किबरियाई बयान करते हुए अर्ज़ करते हैं कि ए खुदा, तू वाहिद व यकता है, यानी कायनात की तमाम अशिया का खालिक व मालिक और राज़िक सिर्फ़ तू ही है। तुझ जैसा कायनात में कोई दूसरा नहीं, तू हर लिहाज से ला शरीक है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि ए अल्लाह, इस कायनात की शहनशाही के तू ही लायक है। ये ज़मीन व आसमान, चाँद और सितारे, सूरज, सियारे, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, हर चीज़ पर तेरी ही हुक्मरानी है। हर चीज़ ए खुदा तेरी ही बादशाहत की बदौलत मुनज़्ज़म अंदाज से चल रही है। कायनात का ये हुस्न तदबीर तेरी ही शहनशाहत और कुदरत पर दलालत करता है। पत्थरों में भी रिज़्क देने पर तू ही कादिर है। ए अल्लाह, तू ही हुक्मरानी के लायक है। अब बढ़ते हैं दूसरे शेर की जानिब। तू अगर कहर पर उतर आए, तेरी सतूत का ही रहे चर्चा। कहर कहते हैं गुस्सा, गज़ब, जलाल। सतूत कहते हैं रोब दबदबा, शान व शौकत। चर्चा कहते हैं शोहरत को। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अगर तू जलाल में आ जाए तो फिर भी तेरे ही रोब दबदबे की शोहरत रहेगी। ज़ैर तशरीह शेर में शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए क्या कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी बाकी सिफ़ात में यकता है, इसी तरह इस सिफ़त यानी क़हारियत में भी यकता है। गो के रहमत इलाही कहर इलाही से 100,000 गुना अजीम तर है, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह ताला जलाल में आ जाए तो उसके जलाल के सामने सातों आसमान, तमाम आलम रूई के गाले बनकर उड़ने लगेंगे। रोज़े हशर हर चीज़ निस्तो नाबूद हो जाएगी। ज़मीन व आसमान से भी अजीम तर फरिश्ते जिब्राईल मकील भी फ़ना हो जाएंगे। मलकुल मौत
کو بھی خدا دمبے کی صورت میں ذبح کرے گا، گویا موت کو بھی موت دی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ اور اگر رحمتوں پر مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ مائل ہونا کہتے ہیں راغب ہونا، آمادہ ہونا، مشفق کہتے ہیں شفیق، شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ اے اللہ اگر تو رحمتوں پر آمادہ ہو تو کوئی تیرے جیسا رحم کرنے والا نہیں ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ عز و جل اگر تو رحم و کرم کی بارش برسانے پر آئے تو کوئی تجھ جیسا شفیق، رحیم، غفور نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا ابر جب برستا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر برستا ہے، بلا تخصیص و بلا امتیاز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کو نوازتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تمام صفات کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت رحیمی میں بھی بے مثال اور بے نظیر ہے، یکتا اور تنہا اور واحد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسانوں کے لیے فرشتے تسبیح کے ساتھ معافی بھی مانگتے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر انسان شاید کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ تو رحمت الہی کی کرم فرمائی ہوگی کہ انسان جنت میں داخل ہوں گے۔ اپنے گناہ گار بندوں پر بھی وہ رحیم و کریم ہے۔ قہر و رحمت پر قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ ستار کہتے ہیں عیب چھپانے والا، جلوہ دیدار نظارہ، قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ قہر و رحمت پر قدرت رکھنے والے اور عیب چھپانے والے امیر، مقصد صرف تیرا دیدار ہے۔ قہر و رحمت پر قدرت رکھنے والے اور عیب چھپانے والے، میرا مقصد صرف تیرا دیدار ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا احاطہ کیا ہے، یعنی قہار، رحیم، قادر اور ستار۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اور اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قادر بھی ایسا کہ کن کے واحد لفظ سے عالم کے عالم کی تقدیریں تبدیل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، یعنی لوگوں کے گناہ چھپاتا ہے اور ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ اے اللہ عز و جل میرا مدعا فقط تیرا ہی جلوہ ہے۔ روز قیامت نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نصیب ہوگا اور گناہ گار اس سے محروم رہیں گے۔ ارشاد ربانی ہے اس روز یہ لوگ اپنے رب کریم کا دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ جب قیامت کی آئے گی سات، دید سے اپنی بہرہ ور فرما۔ سات کہتے ہیں گھڑی، لمحہ، دید ملاقات، نظارہ، بہرہ ور فیض یاب ہونا۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی جانب۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو اللہ عز و جل مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ اب بڑھتے ہیں تشریف کی جانب۔ زیر تشریح شعر میں شاعر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلوے کی آرزو کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سورج سوانیزے پر ہوگا، زمین لاوا بن کر پگھل جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں گے، زمین تپ کر تانبا بن جائے گی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پھر میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پکتے ہوئے دانوں کی طرح اچھلتے کودتے ہوں گے، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، جسے سایہ نصیب ہوگا وہ تو سکون میں ہوگا اور اسے راحت نصیب ہوگی۔ شاعر نے یہاں دیدار کی طلب عرش عظیم کے سائے کے حصول کے لیے کی ہے۔ پھر شاعر جنت کا بھی طلبگار ہے، کیونکہ جنت ہی میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کا پر لذت دیدار نصیب ہوگا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تکتے ہی رہ جائیں گے، برسوں دیکھتے رہیں گے، لیکن یوں محسوس ہوگا چند لمحے دیدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حسن کے متعلق ایک حدیث ہے
میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا ہوا۔ مثل کہتے ہیں مانند، مجنوں قبیلہ بنو عامر کا شخص جو کہ لیلا کا عاشق تھا، جنوں پاگل پن، دیوانہ پن، پیکر بدن جسم گنہگار۔ اے اللہ میں تیرے عشق میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہوں اگر میں سرتاپا گناہ گار ہوں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے اے اللہ میں تیرے عشق میں ایک ایس نامی بنو عامری شخص کی طرح دیوانہ ہوں۔ یاد رہے لیلا مجنوں کا حقیقی قصہ اب افسانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہماری اردو شاعری میں مجنوں کو وفاداری کا پیکر اور عشق میں دیوانگی کی حدود پار کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ مجنوں کو وفاداری کی علامت اور عشق مجازی کا عظیم ترین علمبردار سمجھا جاتا ہے، لیکن شاعر نے اپنے آپ کو مجنوں کہا اور یہ عشق مجازی کے معنوں میں نہیں بلکہ عشق حقیقی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے عشق میں اس طرح دیوانہ ہو گیا ہوں جس طرح قیس لیلا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے اے اللہ میں سرتاپا گناہ گار ہوں، گو میں ساری زندگی تیری نافرمانی میں نے کی ہے، ہمیشہ میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور دنیائے فانی کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوتا رہا ہوں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ شعر کی جانب۔ باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ یہ آخری شعر ہے، اس میں شاعر کیا کہتے ہیں، باوجود کہ اس کے باوجود کہ عصیاں کہتے ہیں گناہ، خطا کار کو، سودا دیوانگی، جنون، شدید خواہش۔ مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل میں گناہوں سے پر ہوں لیکن پھر بھی دیوانگی کی حد تک تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فطری طور پر انسان ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنے گناہ چھپاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو تو وہ حقیقت سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ مستوقلی نے بھی یہاں اسی امر کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے گو کہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، گناہ گار ہوں، گناہ کرتا رہا ہوں اور میں مکمل طور پر گناہ کا پتلا بن چکا ہوں، لیکن اے عز و جل تیری رحمت سے ہرگز بھی مایوس نہیں ہوں بلکہ تیری رحمت سے دیوانگی کی حد تک مجھے امید ہے کہ اے اللہ تو میری توبہ کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر کیا گیا ہے؟ وحدت و یکتائی کا، ستوت کا، رحمت کا، شفقت کا۔ وحدت و یکتائی کا۔ چوتھے شعر میں شاعر نے اپنے کون سے دلی مقصد کا اظہار کیا ہے؟ اپنی رحمت کا حصول، اللہ کی رحمت کا حصول، اللہ کے جلوے کا حصول، توبہ کی توفیق۔ تو اس کا آنسر ہے اللہ کے جلوے کا حصول۔ شاعر نے اپنے پیکر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ گناہ میں ڈوبا ہوا، بہت کمزور، جنون سما اور لاغر، تمام قوی مضبوط ہیں۔ اس کا آنسر ہے گناہ میں ڈوبا ہوا۔ اس نظم کے قوافی الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس کے قوافی کیا ہیں؟ یکتا، زیبا، چرچا، جیسا، جلوہ فرما، ڈوبا ہوا وغیرہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے کوسچن کی جانب۔ شاعر کو گناہ گار ہونے کے باوجود کس بات کا سودا ہے؟ شاعر کو گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کا سودا ہے۔ وحدانیت کس شاعر کے کلام کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے مستوقلی۔ یہیں پر ہماری ایکسرسائز کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔